बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अभी शुएब शाहीन साहब मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पहले आपको जल्दी से कुछ खबरें अहम बता दूं। जमीयत उलमा इस्लाम को कालअदम करार देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 18 सितंबर की पेशी है मौलाना पर पहला वार। तरमीम मनसूख कराने के लिए नून लीग की क्यादत के अहम लोग तहरीक इंसाफ का क्यों साथ देते रहे, कौन लोग हैं? नून और शीन ग्रुप एक्टिव दोबारा हो चुके, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ के भी 7 MNAs, जिसमें 5 पंजाब असेंबली और 2 बैरून मुल्क से वापस क्यों आए? तहरीक इंसाफ अब उन्हें किस तरह बचाएगी? इमरान खान का तरमीम पर रद्द-ए-अमल भी आ गया। काजी साहब के अपने शहर बलोचिस्तान से उन्हें हाई कोर्ट ने, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने पाकिस्तान के घटिया तरीन चीफ जस्टिस का अलामिया भी जारी किया। बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफर पर तरमीम मंजूर कराने का टास्क, और जिस बिल को ये लोग 2 महीने छुपा छुपा कर पार्लियामेंट में पास करवा रहे थे, मौलाना के एक इनकार ने बुनियादें हिला दी। सियासी, अखलाकी, कानूनी साख सब कुछ तबाह बर्बाद। और इमरान खान ने कहा ये इदारों का बेड़ा गर्क करें, इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स होगा। अरबों रुपये इन्होंने माफ़ करा लिए हैं, अदलिया को उन्होंने कैद करने की कोशिश की है, लेकिन खान ने अवाम को कहा कि जज और सहाफ़ियों के साथ खड़े हो जाए। 21 तारीख को लाहौर के जलसे में शिरकत अब लाजमी है। काजी साहब के अपने शहर, मैंने आपको बताया, बलोचिस्तान में हाई कोर्ट ने काजी साहब को पाकिस्तान के घटिया तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर अलामिया जारी किया। और ताज़ा तरीन अब इतलात जो है, हुकूमत हफ्ता 10 दिन में दोबारा तरमीम की वारदात पर लगी हुई है। ये दिल बर्दाश्त है बहुत। इरफान सदीकी कह रहे हैं तरमीम ना भी आई तो क़यामत नहीं आएगी। कल सारा दिन पैम्पर लगा के उन्हें बैठाई रखा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर क़यादत पार्टी का इजलास हुआ। आइनी तरमीम के मुतालिक जो मुशावरत हुई, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं JUI के, उन्होंने इकरार किया कि ये बड़ी ख़तरनाक आइनी तरमीम थी और इसमें ख़तरनाक चीज़ें जो थी निकाल दी गई थी। अब इन ख़तरनाक शिकों का जो क्रेडिट है निकालने का, वो JUI को जाता है। मिठाइयाँ भी खाई गई। और हाफिज़ अब्दुल्ला ने बयान भी दिया कि चूँकि मुल्क के खिलाफ था ये मामला, इसलिए छुपाया जा रहा था काबीना से, वुज़रा से, इत्तेहादियों से, अपोजिशन से, और इसमें कोई दो राय नहीं। अख्तर महंगल साहब भी यही कह रहे थे कि मुझे खुशी है, मैंने इस्तीफ़ा दिया। इन लोगों ने जो बिल लाने की कोशिश की, जिसके तहत किसी को भी किसी की वक्त उठाया जा सकता है, और इन्होंने आइन को दफन किया। आज इनकी अपनी सियासत दफन होगी, और वाकई इसमें कोई शक नहीं, एक्सटेंशन में से एक्स निकल के सिर्फ टेंशन रहेगी। हुकूमत लेकिन हार मानने पर तैयार नहीं, फजलुर रहमान साहब मानने पे साथ इनके तैयार नहीं है। शिकंजा सख्त करने के लिए 18 तारीख को 10 बजे मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर बुला लिया गया है। कि जिस तरह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कालअदम किया, इस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, इस तरह JUI को भी कालअदम करेंगे, इनकी नशिस्तें छीन लेंगे अगर मौलाना साथ नहीं देंगे। मौलाना ने हंस के आगे से कहा, फिर मुझे किसके घर का घेराव करना है? और आपको याद होगा जब मौलाना नैब के दफ्तर में बुलाने की बात हुई थी, तो मौलाना ने कहा था कि हम कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे। उसके बाद फिर नैब का केस खत्म हो गया। इस दफ़ा मौलाना को स्टिक कैरेट अप्रोच इन्होंने डराने की कोशिश की और साथ इनाम देने की भी कोशिश की। इनाम के लिए इन्होंने बिलावल को अकेले भेज दिया, तनहा भेज दिया। जमहूरियत का चैंपियन दावा करने वाली पीपल्स पार्टी मुनाफकत में सबसे खुलकर गंदा और नंगा नाच। एक तरफ मौलाना के साहबजादे असद महमूद को सिंध का सेनेटर बनाने की पेशकश, JUI को बलूचिस्तान की वजारत आला की पेशकश, MPA बनाने की पेशकश, और साथ साथ मौलाना को जो इनाम देने की कोशिश, लेकिन असल इनाम बिलावल को मिल रहा है। मौलाना के साथ ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये बल्कि शहबाज शरीफ को माइनस करके अगला वज़ीर आज़म बनाने की बिलावल को यकीन दहानी है। गारंटियां दी जा रही हैं कि तुम ये आइनी तरमीम करवा के दिखाओ, अगले वज़ीर आज़म तुम होगे। इसीलिए आइनी तरमीम के लिए सबसे ज़्यादा लाते मार उठा, और माफ़ कीजिएगा, हाथ पैर मार है। ये मौलाना साहब के पास इसीलिए जा रहे हैं अकेले कि मौलाना साहब को किसी तरह राज़ी कर लें। असेंबली ने मौलाना ने इसके ऊपर हाथ फेरा, इसके सर के ऊपर हाथ फेरा, लेकिन मौलाना साहब बड़े घाघ सियासतदान है। घाट घाट का पानी पिया, वो जानते हैं सारे मामलात को। और अब अगली खबर में देखिए, हुकूमती तरमीम में जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के कुछ लोगों का बड़ा अहम किरदार। अगर मैं ये कहूँ कि मीम शीन नून ग्रुप दोबारा एक्टिव में, तो गलत नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को देखिए, अगर फजल रहमान से मुलाकात नहीं हुई तो एक तरफ तो मौलाना मिलना नहीं चाहते थे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी नहीं चाहता था। ये हुकूमती MNA खुद बता रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है मेरे पास, कि हमारे अंदर भी लोग बागी मौजूद हैं। हम तहरीक इंसाफ को काटने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अपने लोग भी ये तरमीम मनसूख करवाना चाहते थे, मुलतवी करवाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन तरमीम से इनकी सियासत पर क्या असर होगा। और सबसे बढ़कर इनके अंदरूनी मसाइल, आपको पता है, जावेद लतीफ़ हों, रोहेल असगर हों, ऐसे लोग जितने भी इलेक्शन हारे हैं, वो नवाज शरीफ के बड़े सख्त मुखालिफ हैं। इसके अलावा बहुत सारे और नाम है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता और इजाज़त भी नहीं उनकी तरफ से। तहरीक इंसाफ के मामलात में आज शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के 7 MNAs हुकूमत की दस्तरस में, 5 पंजाब असेंबली में रखे गए, 2 बैरून मुल्क थे, एक रियासत आना थे। उनके बारे में तो खबर आ गई थी कि वो किसी सूरत में तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट नहीं देंगे। लेकिन शेर अफजल ने कहा ये दोनों वापस क्यों आए? ने कहा गया था बैरून मुल्क से वापस ना आए।
رابطے بھی ان کے ساتھ ہوتے رہے, سمجھانے کی بہرحال کو کوشش ہے, جس طرح مبارک زیب کا معاملہ تھا حل کرنے کی. آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا سب سے اہم معاملہ 21 ستمبر کا جلسہ ہے, اور دوسری طرف ترامیم کا معاملہ ہے. اب ان چیزوں پر فوکس کیسے کریں گے؟ اگر گرفتاریاں ہوئی تو پھر پیچھے معاملات کون دیکھے گا؟ پھر الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا معاملہ بھی ہے, مزید نشستیں بھی خطرے میں آ سکتی ہیں, اور وکلا کی تحریک 19 ستمبر سے. یہ سارے معاملات بڑے اہم معاملات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں, دبنگ رہنما ہیں, ابھی گرفتاری سے واپس آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, اور سب سے پہلے تو سر میری طرف سے آپ کو خراج تحسین. جس انداز میں آپ نے فستائیت کا سامنا کیا اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے, یہ بھی اپنی ایک مثال ہے, تاریخ میں آپ نے نام لکھوا لیا اپنا. ابھی جو معاملات ہے حکومتی شکست کا, یہ اعلان تو ہو چکا ہے, ترامیم تقریباً واپس کر لی, انہوں نے ایکسٹینشن میں سے ایکس نکل گیا, صرف ٹینشن ہی رہ گئی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں بلاول کی بار بار آنیاں جانیاں, ان سے کیا حاصل ہوگا؟ کہ یہ دوبارہ پر تول رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ایکس نکل گیا, باقی ٹینشن ان کے لیے رہ گئی ہے, اور انشاءاللہ یہ ٹینشن ان کے گلے کا پھندا بنے گی. بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر صرف حملہ نہیں تھا, یہ نظام انصاف پہ حملہ تھا, یہ آئین پہ حملہ تھا. دیکھیں, جمہوریت کو تو یہ پہلے قتل کر چکے ہیں, جمہوریت کو کھا چکے ہیں, نظام انصاف میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, قاضی صاحب کو مسلط کر کے اور اس کو مزید ایکسٹینشن دینے کے چکر میں. ابھی ایک آئینی کوڈ بنا کر کے اور قاضی صاحب کو 68 ایئرس کے لیے لے کے جائیں گے, اگلے 3 سال کے لیے, اور اسی کے پسند کے باقی لوگ لے کے جائیں گے, تاکہ انصاف کا پکا گلا گھونٹ دیا جائے. یہ جو آخری فیصلہ آیا مخصوص نشستوں والا, وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں رہا, کہ انڈیپینڈنٹ ججز جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. جو کچھ انہوں نے کرنے کی اس کے ذریعے کوشش کی ہے, یہ تو سچی بات ہے. اٹ از این اٹیک آن دی کانسٹیٹیوشن. ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اور انشاءاللہ لگے گا, جو کچھ یہ کرنے جا رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ناکام ہو چکے ہیں. اب جو کچھ آگے جا رہا ہے, جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, نہ یہ جمہوری ہے, نہ ان کے کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ قانون جواز ہے. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پارلیمنٹ تو ہے نہیں, یہ تو ڈاکوں کو ایک الیکشن کمیشن, جو اپنی کرپٹ الیکشن کمیشن, جس نے ایک چٹھی کے ذریعے, ایک فارم 47 کے ذریعے ان کو وہاں مسلط کر دیا. اب وہ جا کر کے الیکشن کمیشن کو ایکسٹینشن دیں گے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دیں گے, اور اس قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے, اور وہ ایسے ججز کو جو ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے ان کو اٹھا کر کے جہاں چاہیں گے ٹرانسفر کر دیں گے, اور اس کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیں گے. اس طرح کی جو شکیں ڈالی گئی ہیں, یہ کون ایک ذی شعور آدمی اس کو سمجھے گا؟ لا منسٹر کہہ رہا ہے جی مجھے مل گیا ہے, مسودہ مجھے مل گیا ہے. 57 آرٹیکلز کے اندر ترمیم ہے, تقریباً کانسٹیٹیوشن کی 280 آرٹیکلز ہیں, 1/5 اس کے اندر امینڈمنٹ ہے, تقریباً 1/5, اور 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو بدلنے جا رہے ہیں, اور رات کے 2 بجے, رات کے 1 بجے, رات کے 3 بجے, اور ہر گھنٹے بعد تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ آگے کر رہے ہیں. یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک تو خوشخبری مل گئی کہ یہ ناکام ہو گئے, اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ناکام ہو گئے. لیکن بالکل صحیح. اس سے زیادہ جو ان لوگوں نے اپنے کالک منہ پہ ملی ہے, جو اپنے آپ کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں یا جمہوری کہتے ہیں, نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے ووٹ کو چوری کر کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے یہ مسلط کیے گئے, اور اس کٹ پتلیوں کو جس طرح مسلط کیا گیا, اور جنہوں نے مسلط کیا گیا, ان کو اب بینیفٹ کرنے کا وقت آ گیا تھا, کہ ہم نے آپ کو مسلط کیا تھا اس لیے تاکہ تم باقیوں کو بینیفٹ کرو. اب وہ سارے ایک کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے سارے کرپٹ سسٹم کے وہ جو کرندے ہیں یا پرزے ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہو گئے تھے. لیکن اللہ نے کیا کہ یہ اپنے آپ کو یہ سائیڈ لائن کر گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہو گئے. شعیب صاحب تقریباً 24 گھنٹے پیمپر بھی باندھے رکھے, انہوں نے اجلاس کی بڑی کوشش کی. یہ مسودہ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جس کی جو 54 کے قریب جو کنڈیشن تھی, میں نے تو بڑا ڈیٹیل آج اس کا ویلاگ بھی کیا ہے, ایک ایک کنڈیشن کو, ایک ایک شک تھی اس کی. لیکن آپ ظاہر ہے قانونی ماہر ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا منظر؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا 10 سے 12 مہینے لگے تھے, اس سے کم امینڈمنٹس تھی, لیکن 10 سے 12 مہینے لگے ایک ایک شک کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے, کمیٹی بنی بیٹھی رہی. اب یہ چاہتے تھے کہ 10 منٹ کے اندر اندر یا 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پاس آن کرا لیں, بلڈوز کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بے ایمانی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اب تو سپریم کورٹ کو سول جج کے برابر بنا دیا تھا, سپریم کورٹ سبارڈینیٹ کر دی فیڈرل کورٹ کی, اور وہاں
فیڈرل کورٹ میں اپنی مرضی کے جج بٹھائیں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا 184 3 کی پاورز، اپیلیں جو 185 میں آنی تھی، اور جو 186 کی پاور ہے، 187 کی پاور ہے، 189 190 سارے بدل دیے، اور اس کے ساتھ جو آرٹیکل 199 کی پاور تھی اس میں بھی ان کی جو ہائی کورٹ کی پاور تھی وہ بھی ختم کر دی، کہ کوئی بھی شخص جو نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹ کرتا ہوگا اس کے خلاف ریٹ جاری نہیں ہوگی. اور نیشنل سیکورٹی کیا ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، جس کو چاہے نیشنل سیکورٹی بنا دیں. دیکھیں اس بالکل طریقے صحیح. سے انصاف کے اوپر ایک آس امید ہوتی ہے لوگوں کی، وہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو بےایمانی کرے گی، بدماشی کرے گی، زیادتی کرے گی، ہم عدالت میں چلے جائیں گے، ایک آس امید بالکل ہوتی ہے. بالکل. اگر عدالت کو آپ نے ہینڈ پک ججز بٹھا دینے ہیں اور وہاں اپنی مرضی کے انگوٹھا چھاپ رکھنے ہیں تو پھر تو آس امید ختم ہو جائے گی. آج آپ جا بالکل کر دیکھیں بلوچستان آپ سے جتنی نفرت کر رہا ہے ان لوگوں سے. میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، عطاء اللہ مینگل کی برسی پہ میں نے جا کر خطاب بھی کیا، جی اور جی. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اسی طرح آپ جا کر کے پی میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، پولیس باہر نکل آئے کہ جی فوج کو واپس بھیجے تاکہ امن قائم ہو، اور ہم جیسے سینئر موسٹ وکیلوں کے اوپر آپ دہشت گردی کے مقدمے بنا کے ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہو. یعنی آپ کی نظر میں بلوچ بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں پختون بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ وکیل بھی دہشت گرد ہے، تو آپ نے بچایا کس کو؟ ملک کو صحیح. چلنے بھی دینا ہے کہ نہیں چلنے دینا؟ آپ بالکل نے درست کہہ رہے ہیں. چادر چار دیواری کی پامالی کر لی، پارلیمنٹ کو آپ نے ہٹا دیا، اس کا تقدس پامال کر دیا. وکیلوں کے چیمبر کا اتنا تقدس ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس کوئی دہشت گرد بھی بیٹھا ہو تو کسی کو جرت نہیں ہوتی یہاں سے آ کے گرفتار کرے. وہ بالکل انتظار کرے گا، اگر وہ ضمانت کے لیے آیا ہے تو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے گا. لیکن آپ نے تو وکیلوں کو، ان کے سینئر موسٹ وکیلوں کو ان کے چیمبر سے جا کر گرفتار کر لیا. آپ کے بالکل ہاں صحیح. کوئی عزت، چادر چار دیواری کی پامالی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، بالکل. اس کا اور پھر شعیب تقدس کوئی صاحب اہمیت ہی نہیں رکھتا. جی، پھر اس کے حالات یہی ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے بلوچستان کا کہا، وہاں اب قومی ترانہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، خیبر پختونخوا کے حالات بھی سامنے. لیکن ابھی یہ آپ عدالت میں جائیں گے، یہ ساری آئینی ترامیم جو ہے اس سے پہلے مسودہ تو آ چکا ہے. چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ 8 یا 10 جج بھی کھڑے ہیں، تو آپ کے ساتھ عدلیہ کی طاقت بھی ہے جنہوں مخصوص فیصلے میں ہم نے دیکھا جو مختصر فیصلے میں، تو آپ لوگ یہ سارا عدالت میں لے کر جا رہے ہیں. اسی سوال کے ساتھ ایڈ کر لیں آپ کے 2 اراکین، چلیں اراکین کا میں نیکسٹ پوچھ لیتا ہوں جی، اس کا آپ دیکھیں جواب اس دیں. پہ اوپر چیلنج ہو گیا ہے. پاکستان بار کونسل کے 6 معزز ممبران جو ہیں، جس میں عابد زبیری صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار، اور چودھری اشتیاق احمد خان جو آئی ایل ایف کے صدر بھی ہیں، اور باقی ممبران نے اس کو چیلنج کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں یہ میٹر چلا گیا ہے، اور انشاءاللہ اچھا ہم بھی چیلنج کریں گے اس کو. ہم پی ٹی آئی کی طرف سے بھی چیلنج کریں گے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ اس طرح کی ناپاک حرکت کوئی نہیں کر پائیں گے، اور یہ ناکام و نامراد ہوں گے. زبردست. اچھا، آپ کے 7 ایم این ایز کا ذکر ہو رہا ہے کہ 5 جو ہیں وہ ابھی لاہور کی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، اور 2 جو باہر تھے جنہیں کہا گیا تھا نہ آئے وہ بھی واپس آ گئے. تو یہ 7 اراکین جو ہیں، یہ مشکل میں سے 7 2 اور آپ کے اراکین ہیں. ایک عدیل بازئی صاحب ہیں جو پی ایم ایل کیو میں انہیں زبردستی ڈال دیا گیا، اور دوسرے چودھری الیاس صاحب ہیں جنہیں نون لیگ میں زبردستی ڈال دیا گیا، وہ بھی پی ٹی آئی سے جیتے ہوئے. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ ذرا عوام کے سامنے کلیئر کریں، بہت سے سوالات ہیں اس پہ. دیکھیں چودھری الیاس کو پی ایم ایل کیو کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور عادل بازائی کو پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈال دیا جی گیا. جی، وہ معاف دیٹ از کیجیے گا، آلسو بالکل. رانگ. جی لیکن میں بالکل. سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک دوسری بات، جو ہمارے کچھ 6 کے قریب ممبران ہیں جن کے ساتھ پرسوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، میں نے آج اس کی ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کر دی ہے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا تھا. ہم نے ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ریکور کیا جائے، ان کو بازیاب کرایا جائے. یہ یہ جس کون طرح سے اراکین بےایمانی، ہیں شعیب صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں مجھے ابھی زبانی زیادہ یاد نہیں ہے. اس میں ایک اسلم گمن صاحب ہیں، اس میں ایک عثمان صاحب ہیں، اس میں ایک میرا خیال ریاض فتیانہ صاحب ہیں، اور اچھی کہیں صاحب ایک ہیں. اور ہیں، کھچی صاحب ہیں. بالکل اچھی بالکل صاحب. یہ ہیں. جی تو یہ تھے. اور دیکھیں اب حاجی امتیاز کو جس طرح پہلے اینٹی کرپشن نے اٹھایا، پھر ان کو ایک ڈرامہ مچایا کہ جی وہ نامعلوم اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، کوئی جی فائرنگ ہوئی، ہم چھپ گئے، ان کو اٹھا کے لے گئے. کوئی فائرنگ ہو رہی ہے تو ان کو بھی ساتھ لے جاؤ نا کھیتوں میں. تو بہرحال کہ جی وہ ڈرامہ کیا. پھر کوئی ہفتے بعد پتہ چلا کہ جناب جی وہ ملتان ایئرپورٹ سے فرار ہو رہے تھے قطر کی طرف، اور قطر کی طرف جا رہے تھے لیکن پاسپورٹ نہیں تھا ان کے پاس. بہرحال خیر ایسے ڈرامے تو آپ کو پتہ ہے یہاں ہوتے جی جی، رہتے ہیں. یہ تو اور ریکارڈ اس لگا کے دینا. بعد پھر ان کو کیا آفرنگ کی جب وہ اسمبلی میں پروٹیکشن آرڈر پہ آیا؟ ارباں روپے لے لیں، اسٹیٹ منسٹر داخلہ بن جائیں، 20 ارب روپے کے قریب ترقیاتی فنڈ لے لیں، آ جائیں جی مسلم لیگ نون جوائن کر لیں یا پی ٹی آئی چھوڑ دیں. یہ اتنی بےایمانی، ان کے پاس غریب عوام کو دینے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان بےایمانوں کے پاس کرپشن کے پیسے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بانٹ سکیں اور لوٹ مار کر کے
وہ سارا ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کو لوٹنے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے. تو بالکل. جو کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے, یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اچھا شعیب صاحب، ابھی جے یو آئی اور آپ کو جو 18 ستمبر کو انہوں نے بلایا بھی ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پہ، سپریم کورٹ نے تو باقاعدہ طور پر بیرسٹر گور کو چیئرمین تسلیم کر لی ہے، الیکشن کمیشن ماننے پر تیار نہیں ہے. اب اس پہ کیا ہوگا انٹرا پارٹی کو، اور یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا؟ دیکھیں اگر انہوں نے کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس یہ جا نہیں سکتے، لیکن کوئی بھی کیا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، فوری طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اب کی بار یہ اس طرح کی بے ایمانی نہیں کر پائیں گے. یہ تیسرا الیکشن ہے بھائی، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے الیکشن کراتے ہیں ان کی نظر میں وہ درست ہیں، اور جو ہم نے ساری پبلک کے سامنے تیسرا الیکشن کرایا ہے، چونکہ پی ٹی آئی سے ان کو تکلیف ہے تو اس لیے وہ ہمارا الیکشن انٹر پارٹی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ مولانا ہم اس صاحب کو نے آپ کا ساتھ دیا، مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، بڑا انہوں نے، آپ کو پتا ہے بڑا مشکل مرحلہ تھا، دباؤ ہے ان کے اوپر، ان کا بھی انٹرا پارٹی شروع کیا انہوں نے، اور لالچ بھی دی جا رہی ہے. تو مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ دا وے، آل دا وے جائیں گے؟ دیکھیں ان بےایمانوں کو یہ نہیں اندازہ کہ بھائی اس طریقے سے آپ بلیک میل کر کے کب تک یہ حرکتیں کر پائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں مولانا صاحب ایک دنیا دار اور جہاندیدہ شخصیت ہے. اس نے خود کہا کہ میں اگر اتحاد کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو میں سیاسی خودکشی کروں گا. خودکشی. بالکل. اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت یہ سارے کٹ پتلی ان کو تو یہ تو باہر نہیں جا سکتے. ان سے لوگ جتنی نفرت کرتے ہیں اور بالکل. لوگ ان کو تو کرتے ہیں. اور مولانا صاحب کو پتا ہے کہ اگر اس نے واپس پبلک میں جانا ہے تو اس کو پرنسپل سٹینڈ لینا پڑے گا، اور الحمدللہ اس نے سٹینڈ لیا اور قوم آج اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. بالکل لیکن صحیح بات. اگر ان کٹ پتلیوں نے ان کو بھی اسی طرح، اور پھر اب یہ بلیک میلنگ، اسی پی کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، اس سے بدترین ادارہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. جس طرح انہوں نے اپنے الیکشن کرائے، ان کو وہ الیکشن نظر نہیں آتے. ان صحیح کو بات. پی ٹی آئی کے اور جے یو آئی کے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا یا اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی مخالفت کی، ان کو ہمارے الیکشن نظر آتے ہیں کہ ہم نے درست نہیں کرائے پارٹی کے. بھائی تو تم نے الیکشن کرائے ہیں، جو جتنی بےایمانی تم نے کی ہے، جتنی کرپشن تم نے کی ہے، جتنا بربریت کا ماحول تم نے قائم کیا ہے، سارے کٹ پتلوں کو یہاں آپ نے مسلط کر دیا ہے، جو لیجسلیمیٹ پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، اور بالکل. تمہارے خلاف کون ایکشن لے گا؟ شیخ صاحب آپ کی جو 3 سیٹیں ہیں اس پہ بھی سٹے ہوا ہوا ہے اسلام آباد میں، جس میں آپ کا کیس بھی ہلکا ہے، تو یہ کیس پہ سٹے کب ختم ہوگا، یہ معاملہ کب شروع ہوگا؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے وہ کیس، اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم 2 سے 3 دن میں فیصلہ کر دیں گے. اب ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو وہ سٹے ویکیٹ ہو تاکہ ہماری پروسیڈنگ شروع. بالکل. ابھی خان صاحب کا رد عمل آیا ہے 21 ستمبر کا جلسہ، خان نے تو کہا لازمی ہوگا ہر صورت میں، 4 دن رہ گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ ترامیم کا معاملہ بھی چل رہا ہے، آپ کی جو پارٹی کے رہنما ہے وہ ظاہر ہے گفت و شنید بھی کر رہے ہیں، ان کو ہونا بھی ضروری ہے. تو ایسی صورتحال میں جلسہ ہوتا ہے، پکڑ دکڑ کرتے ہیں، گرفتاریاں کر لیتے ہیں رہنماؤں کی، تو پھر یہ ترامیم اور اس طرح کے معاملات کیسے چلیں گے؟ جلسہ تو بڑا ضروری ہے، اب ہوگا کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ ہم واہ. عشق کے اور راہ حق کے مسافر ہیں. ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہمارے حق میں، ہمارے راستے میں کیا مشکلات آتی ہیں، کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بالکل درست، آپ نے بڑا زبردست جواب ہی دے دیا. اچھا 19 ستمبر کو وکلا کی تحریک انہوں نے اعلان کیا ہے، 100 کے قریب وکلا نے لکھ کے بھی دیا، ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ وکلا کی تحریک کو، ماضی میں تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح شروع ہوئی سارا معاملہ، لیکن اس دفعہ یہ تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ ہوگی جی. آج ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے حامد خان صاحب کی سربراہی میں، اور آج سٹارٹ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی جب آپ وکلا تحریک چلی تھی، اس وقت بھی ہم فرنٹ فٹ پہ تھے. اس وقت بھی چند بے ضمیر لوگ جا کر پی سی او کے جج بن گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. بالکل یاد چند ہے. لوگ ایسے تھے جو اس تحریک کے خلاف کھڑے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی. وہ چند اشخاص کے لیے نہیں تھی، ایک پرنسپل سٹینڈ کے لیے تھی. اور آج بھی وہی لوگ آج اس تحریک کا اس کو آغاز کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم اس تحریک کو کامیاب کرائیں گے اللہ کے حکم سے. قاضی صاحب کے بارے میں بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ بڑے میرے خیال میں گھٹیا جج کا تاریخ کے انہیں اس القاب سے یاد کیا، ایگزیکٹ میرے ذہن میں لفظ نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب بلوچستان سے بھی ہیں اور آئین قانون کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح آئین کی واردات ہو رہی ہے، یہ تو واضح طور پر چیف جسٹس کے علاوہ جو ایکسٹینشن تھی وہ سارا معاملہ بنایا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے انہیں باعزت طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے خود ہی؟ دیکھیں ان کو چھٹی پہ چلے جانا چاہیے یا استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ ظلم ہے. ان کو اپنی ریسپیکٹ کا اگر خیال نہیں ہے تو ادارے کی ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اور بالکل. جس انداز سے یہ بہیو کر رہے ہیں، اس سے بڑی زیادتی پاکستان کی تاریخ میں، ایک بات آپ کو بتا دوں
جسٹس منیر کے خلاف تو پوری دنیا بولتی ہے کہ اس نے اس ملک میں ناانصافی کی بنیاد رکھی، لیکن اختتام آپ کو بتاؤں تاریخ قاضی فائسہ کو یاد رکھے گی کہ ناانصافی کی ابتدا اگر اس نے کی تھی تو اختتام جو ہے وہ قاضی فائسہ نے کیا ہے۔ پاکستان کی بدنما تاریخ بن جائے گی عدلیہ کی۔ آخری سوال شعیب صاحب، جلسے کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عوام اس پہ بڑی نظر سب کی 21 ستمبر پہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جلسہ اسی طرح پرجوش ہوگا جس طرح آپ کا اسلام آباد کا جلسہ تھا؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جی جلسہ ہوگا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک طریقے سے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور جو بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، جہاں جہاں یہ روکیں گے وہیں وہیں جلسہ بھی ہوگا، وہاں مظاہرہ بھی ہوگا، وہاں پروٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ بالکل تعالیٰ میں۔ بالکل صحیح۔ شعیب صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تھینک یو سو مچ، اسٹے سیف سر۔